वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जो किरदार है और दीगर हुकूमती मामलात जिस तरफ जा रहे हैं और मुल्क चल रहा है और साथ साथ एहतजाजी सियासत भी चल रही है। और मैं बल्कि तहरीक इंसाफ का नाम अगर तहरीक बेचैन रख दिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, बेचैनी की तहरीक, क्योंकि इन्होंने मुल्क को भी बेचैन किया हुआ है और ख़ुद भी बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए रोज़ इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ना ये मुल्क में सुकून रहने देते हैं, ना ये आने वाले वक्त में सुकून रहने देते हैं, ना अपनी जमात में ये सुकून। आज नए ही शोशे छूट गए, इनके कई लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। GHQ हमले के ऊपर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज हो गई। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, बुशरा बेगम के। और फिर सबसे बड़ी जो बात है, अभी उमर अयूब ने और शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया है। और एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, लेकिन ये तमाशा सा लगा हुआ है, बेचैनी फैलाई हुई है। मेरे साथ इस वक्त बेचैन तहरीक के फाउंडर मेंबर मौजूद हैं, जनाब अमीन ज़की साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जोहर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखो, असी तो एक नवा ना तजवीज़ करता है, की कहते हो? आने तुसी भी इस बेचैन तहरीक का हिस्सा रहे हो। अच्छा, नहीं वैसे अब मैं और आप इसी पे तो अफसोस कर रहे हैं कि देखो तहरीक इंसाफ को इन्होंने तहरीक बेचैन बना दिया है, ये जो इर्द गिर्द के हवारी हैं इस वक्त। जी जी, तो आपका दिल तो कुड़ता होगा। हाँ दिल तो कुड़ता है, लेकिन बेचैन नहीं है भारत। अच्छा चलें, जरा थोड़ा बता दें कि जी कौम तो बड़ी बेचैन है। कौम बेचैन है कि इमरान खान की उनके साथियों की रिहाई होनी चाहिए। ठीक है, ये जबर जो है ये एक वक्त में खत्म तो होगा। अच्छा सर, अगर फर्ज करें मैं और आप इस आवाज को हम मजीद बुलंद करें कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, जी जी, तो कहने की हद तक ये बात हम कह पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक रास्ता क्या भी तो तयन करना है, जो कि अगर रास्ता थोड़ा सा बनने की एक राह पैदा होती है तो मजीद इमरान खान के साथी ही उस रास्ते के ऊपर कांटे, पत्थर, गोलियां, जलसा जुलूस और बेचैनी फैला देते हैं। जी जी, ये जरा थोड़ा मुझे थोड़ा है इस पे। देखें ऐसे बात है कि देखिए स्ट्रगल जो होती है ना, हाँ जी, स्ट्रगल में जो हुकूमती लोग होते हैं ना वो बेचैन हो जाते हैं। अच्छा, वो बेचैन होते हैं। ठीक है। जो स्ट्रगलर होते हैं वो तो स्ट्रगल जारी रखते हैं अपनी, ठीक है, जद्दोजहद उनकी रहती है कि हमने किस तरीके से इस मुल्क के अंदर आगे अपने बढ़ना है हमने। तो इसके गवर्नमेंट बेचैन है, बेचैनी की हालत में गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है वो आपके सामने है। सर ये अच्छा, ये जो एक्शन है, ये जो देखें, मैं जितना रिस्ट्रेन करते हैं, जितना सब्र करते हैं, जब खाली कराने पे आए तो उन्होंने आधे घंटे में खाली करा लिया, तो क्या उन्होंने आपको एक मैसेज नहीं दिया कि अगर हमने आहनी हाथों से निमटना शुरू किया तो आप एक दिन भी एहतजाजी सियासत आप कायम नहीं रख सकते? तो क्या फिर उसके अगेंस्ट आपने कोई लाया अमल बनाया? लाया अमल के बगैर तो सियासी जमातें नहीं चलती ना सर। देखें बात ये है, जवाद साहब के आईनी हाथ पे क्या होता है, ये जो गोलियां चली हैं, ये जो शहीद हुए हैं वर्कर, और उस तरफ से भी मैं समझता हूँ कि रेंजर की तरफ से भी मरे हैं लोग, शहीद हुए हैं, तो ये आईनी हाथ नहीं है, ये तो गोली है, सीधी सीधी गोली चल रही है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए और अदारों को भी चाहिए कि वो सब्र से काम लें। ये सारे पाकिस्तानी हैं, कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। ठीक है, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं कि मतलब केसेस हैं, कोई फ्रॉड के केसेस हैं या जिस तरह के भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो गद्दार हैं पाकिस्तान के। सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सियासत नाम है रास्ते निकालने का, ठीक है, सियासत नाम है आगे बढ़ने का। सियासत के आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन, सियासी दुश्मन की बात कर रहा हूं, आज के दोस्त। बिल्कुल। तो ये तहरीक इंसाफ सियासत नहीं कर रही, ये नवाज शरीफ को अजली दुश्मन समझ बैठे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को अजली दुश्मन समझ बैठे हैं, ये जो जज इनकी जमानत नहीं लेता उसको अजली दुश्मन समझ लेते हैं। ये रवैया क्या दुरुस्त है?
نہیں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ جو ناسمجھ پارٹی کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو وکیلوں کے ہاتھوں میں قیادت ہے وہ باقاعدہ جا کے عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں. مطلب ان کی بیلز بھی ہو رہی ہیں، بیلز خارج بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں نہیں جا رہے. عدالتوں کو مانتے ہیں سب لوگ، لیکن یہ نہیں ہے کہ کارکن جو ہوتا ہے نا، سیاسی کارکن، اس کے اوپر حکومت جو ہوتی ہے وہ صبر سے کام لیتی ہے. اپوزیشن زیادہ اگریسو ہوتی ہے، حکومت اگر اگریسو، جس طرح یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پی ٹی آئی اگریسو ہے تو حکومت زیادہ اس سے اگریسو ہے، صحیح، جس سے ملک کا نقصان ہوگا. میں اور آپ کو، میڈیا کو اور ایک سیاسی کارکن کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ سوچ دینی چاہیے کہ حکومت کو چاہیے، چاہے اسے کچھ بھی کہا جائے، اپوزیشن تو بہت کچھ کہتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب کچھ بھی کہا جائے لیکن وہ ملک کی خاطر. اچھا سر، تھوڑا ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک طرف جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب صاحب کی بریت کی درخواست خارج ہو گئی ہے، دوسری طرف تھانہ کوہسار نے بشرا بیگم اور اپنا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا لی ہیں. اب پشاور سے وہ افاظتی ضمانت لے لیں گے. پاکستان کا قانون مذاق بن کر نہیں رہ گیا، وارنٹ کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، ضمانتوں کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، اور یہاں سیاست کی بھی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اور سیاستدانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ملک سیاسی طور پہ حاصل کیا گیا تھا، طاقت کے زور پہ حاصل نہیں کیا گیا تھا. اچھا، اس کو اگر اس طریقے سے ہم سمیٹ لینا اس بات کو جی کہ پاکستان کے اندر نہ ادارے مستحکم ہیں، نہ سیاسی ادارے مستحکم ہیں، یہ ہماری پاکستان کی بدقسمتی ہے. اس لیے تو ہر 5 سال بعد ہمیں آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. پاکستان اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑا ہو سکا؟ یہی وجہ ہے کہ ہر ادارہ ہمارا ہم نے چھوڑا ہی نہیں، نہ سیاسی پارٹی، نہ کوئی ادارے، نہ کوئی جسٹس کے ادارے، کوئی بھی مستحکم نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو مشکلات آ رہی ہے، یہ سب کو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. حکومت پہل کرتی ہے، حکومت کو چاہیے پہل کرے. اگر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا، یہ گورنمنٹ اپنے نمائندے مقرر کرے جن کا ایک میرٹ بھی ہو، وہ بات. سر دیکھیں 26ویں ترمیم پہ فل انگیج تھے یہ آپ کی پارٹی. 26ویں ترمیم پہ 1 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ حکومتی نمائندے فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اگلے گھنٹے میں اسد کیسر کی سربراہی میں باقی لوگ بیٹھے ہوتے تھے. لیکن اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں، وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہے فضل الرحمان صاحب. نہیں، لیکن فضل الرحمان کے ذریعے سے 26ویں ترمیم منظور ہوئی نا. بالکل ہوئی، لیکن میں نے کہا حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے. لیکن فضل الرحمان نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ ساز نہیں ہے، فیصلے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اسد کیسر سے میں دوبارہ نہیں ملوں گا. اور پھر انہوں نے کہا جی کھانا آئیں لیکن اس موضوع پہ آپ بات نہ کیا کریں، یا تو فیصلہ سازی کا اختیار لے کے آئے، تو یا پھر ایسے ملاقاتیں کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں یہ صحیح بات ہے آپ کی، لیکن وہ عمران خان سے مل کے آتے ہیں ادھر سے، اور لیکن انہیں بھی تو پتا ہونا چاہیے اور کیا ڈسکس ہو رہا ہے. اور سر تہاڈی پارٹی کولوں تے ذکی صاحب تہاڈی پارٹی کول تے ڈیسیژن نہیں ہو سکیا. خان صاحب نے اندر سے میسج بھیجا کہ جی سنجانی پہ بیٹھ جائیں، وہ پھر مجھے اس سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی، اور بشرا بیگم مانی نہیں. کیا پوری پارٹی اتنی کمزور تھی کہ بشرا بیگم کے کہنے پہ ڈی چوک کی طرف چل پڑے اور وہ کارنامہ سر انجام دے دیا؟ اسی لیے ایک بہت زیادہ اختلاف بھی چل رہا ہے پارٹی کے اندر کہ جب خان صاحب نے کہا تھا، میں نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی چلائی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، اس میں بھی کہا کہ خان صاحب نے جب سنجانی کا کہا تو وہ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا ڈی چوک پہ. تو بہرحال یہ اتنی بڑی جب موومنٹ چلتی ہے نا، اس موومنٹ میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. مطلب بندہ ان غلطیوں سے سبق بھی سیکھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو موو آئے گی اس میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن سے ریزائن کیا ہے شبلی فراز نے اور عمر ایوب نے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں. وہ عمران خان صاحب نے دونوں وکیلوں کو لگایا، بیرسٹر گوہر کو اور اس کو علی ظفر کو. انہوں نے کہا جی آپ ممبر بنے اس کے؟ ہاں، ان کو ممبر خود کہا ہے خان. چلیں یہ تو ایک پازیٹیو سینس میں بات ہو گئی، یعنی ریپلیسمنٹ. ہاں ریپلیسمنٹ کی کہ وہ تو وکیل نہیں ہے نا، لا کو نہیں سمجھتے. یہ ٹاپ کے وکیل ہیں، یہ لا کو سمجھتے ہیں. ان کو کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں آپ ممبر بنو. ہاں، شبلی فراز صاحب بھی تو ماشاءاللہ وہ انہی کے لوگ ہیں نا جن سے آپ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ایسی یار میں اب یہ کسی کے دل کا نہیں پتا ہوتا. نہیں دل کا کیا سر, عمر ایوب اور وہ دونوں ادھر سے سارا رابطہ ہے. لیکن کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. چلیں بس ٹھیک. اچھا مجھے دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اب آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ عمران خان نے بڑا پازیٹیو میسج جیل سے دے دیا ہے کہ جی یہ ابھی تحریک جو فسادی تحریک ہے اس کو روکا جائے, اب احتجاجی سیاست جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہوگی, یعنی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. تو مجھے بتائیے کہ اب جا کے خان صاحب کہتے جی پارلیمنٹ کے اندر سیاست ہوگی, اگر یہ سنجانی پہ بیٹھ جاتے تو وہاں سے صرف ڈراتے ہی رہتے کہ جی یہ جو صدر چلا جائے گا جو آیا ہوا ہے بیلاروس کا تو پھر ہم اندر آئیں گے. اچھا پھر بھی نہ آتے, حکومت کو پھر ڈراتے کہ جی یہ اتنے بندے چھوڑ دیں, اتنا ایگریمنٹ کر لیں, کمیٹیاں بن جائیں, ہماری جو بے گناہ لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے کمیٹی بن جائے, تو یہ بہت کچھ گین کر سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ڈی چوک میں آ کے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں میں کہہ ہی دیتا ہوں آپ کو کہ سیاسی قیادت نہیں ہے اس وقت. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ خان صاحب کی غلطی ہے کہ وکیلوں کو کے ہاتھوں میں قیادت ہے. وہ اچھے وکیل تو ضرور ہیں لیکن سیاسی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. اس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی یہ غلطی ہوئی, اس سے شہادتیں بھی ہوئی ہیں, مطلب زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ ورکر. تو یہ اگر وہاں ہوتے تو اس طرح کا مسئلہ ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا وکیل ہو لطیف کھوسا, کریڈیبلٹی بھی کریڈیبل وکیل ہے, ایم این اے بھی ہو, اور ایک بڑی اہم شخصیت ہو پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور پھر میڈیا پہ بیٹھ کے بڑا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ 278 لوگوں کا خون ہوا ہے, اور پھر اگلے ہی دن ملاقات کے بعد گوہر صاحب آئیں, گوہر خان صاحب آئیں تو وہ کہیں جی 278 کا فگر بھی غلط ہے, 160 کا بھی غلط ہے, 12 کا ہم فگر دیتے ہیں, اور اس 12 میں رینجرز کے لوگ بھی شامل ہیں. مثلا اس ٹوٹل ایونٹ کے اندر 12 شہادتیں ہوئی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اب ہم کیا سمجھیں کہ جی یہ تو خلفشار پھیلانے کی اپنا کوشش تھی, یہ تو فساد پھیلانے کی کوشش تھی گوہر صاحب کے بقول جن لوگوں نے یہ مس کیلکولیٹڈ فائر کیے ہیں. کھوسا صاحب کا میں نے اکثر دیکھا ہے وہ بیان اسی طریقے کے دیتے ہیں. بلکہ ایک پروگرام میں وہ کامران شاہد کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 24 کو عمران خان باہر آ جائیں گے. تو وہ بار بار پریشان تھا کہ نہیں آپ بتائیں, صحیح بتائیں. تو اس طرح کی مطلب کہ پریڈکٹ کرنا اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا, 278 ہلاکتیں کہہ دینا, مطلب اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ میں وہی کہتا ہوں کہ وکیل اچھے ہوتے ہیں. اچھا آخری سوال آپ بتائیں ذرا کہ اب آپ کی پارٹی آگے کیا کرنے جا رہی ہے, بس مختصراً. دیکھیں جدوجہد تو ہماری جاری ہے, ٹھیک ہے. اب آگے یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں ہمارے میسج کہ جو سیاستدان ہے نا, جو پارٹی کے سیاسی لوگ ہیں, ان کو آگے لایا جائے, سیاسی کمیٹی بنائی جائے. ابھی میرا ایک میسج بھی چلے گا ان ریٹرن, میں نے کیا, تمام گروپس میں جائے گا, آپ کو بھی بھیجوں گا. ٹھیک ہے. اور سیاسی لوگوں کو آگے لایا جائے. ٹھیک, جی بہت بہت شکریہ امین ذکی صاحب. ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے دیکھا, اور آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام سوالات کے جوابات لیے جائیں جو آپ کے دلوں اور ذہنوں میں ہوں, کہ سب تک کامیاب رہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج تک کے پروگرام میں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.